बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, ARYQ TV पर हयात सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के बाबरकत प्रोग्राम में मैं हूँ आपका मेज़बान क़ारी मोहम्मद यूनुस क़ादरी। अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम में हम सहाबा किराम की सीरत तय्यबा पे बात करते हैं, उनके ज़ुहद व तक़वा पे बात करते हैं, मोहब्बत रसूल पे बात करते हैं। आज हम जिस अज़ीम सहाबी रसूल पे बात करने की सआदत हासिल करने लगे हैं वो हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बरादर मुहतरम हैं, हज़रत बर्रा बिन मालिक अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और आपको इल्म है ये वो घराना है जिस घराने से मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की बेपनाह मोहब्बत थी। और करीम आका अलैहिस्सलाम इस घर में अक्सर आया जाया करते, इस्तराहत फरमाया करते थे। हज़रत बर्रा बिन मालिक अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं, इनकी शख्सियत जो है, इनका वजूद जो है, हल्का फुल्का दुबले पतले वजूद के मालिक थे, लेकिन इनके अंदर जमा मर्दी, शुजाअत और बहादुर ये इनका तुर्रा इम्तियाज़ था। और आप अंदाज़ा करें कि सिर्फ़ एक ही जंग के अंदर इनकी बहादुरी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक ही जंग में इनफरादी तौर पर इन्होंने 100 मुशरिकीन को वासिल जहन्नुम किया। हज़रत बर्रा बिन मालिक अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जहाँ बहुत से इम्तियाज़ात हैं, वहाँ ख़त्म नबुव्वत के जो मुर्तद्दीन हैं और जो मुनकिर हैं, मुनकरीन ख़त्म नबुव्वत, उनके हवाले से, उनको वासिल जहन्नुम करने के हवाले से इनका नाम भी सफ़े अव्वल में आता है। जब भी ख़त्म नबुव्वत की बात होगी हज़रत बर्रा बिन मालिक अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम रोज़ रोशन की तरह आया नज़र आएगा। इंशाअल्लाह आज हम बर्रा बिन मालिक अंसारी रज़ी अल्लाह ताला के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं हमेशा की तरह, जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं और कुरान और हदीस के नूर से अपने क़ल्ब व रूह को मुनव्वर करते हैं। तशरीफ़ फरमा हैं हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ताहिर तबस्सुम क़ादरी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब खुश आमदीद कहते हैं जी आपको। बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले बर्रा बिन मालिक अंसारी रज़ी अल्लाह ताला के हवाले की शख्सियत के हवाले से उनका आप तारुफ पेश करें, ताकि ये वो अजीम सहाबी रसूल के दुबला पतला सा वजूद है लेकिन शुजाअत और जमा मर्दी, तलवार के धनी थे, ये आपका तुरा इम्तियाज़ था। क्या फरमाएंगे? बिस्मिल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत शुक्रिया कारी साहब, आपको उम्रा की सआदत हासिल करने पर बहुत बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यकीनन आपने वहाँ भी हमें दुआ में याद रखा होगा। बिल्कुल जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम जिस हस्ती, जिस शख्सियत, जिस मर्द मैदान पर वाह वाह बात करने जा रहे हैं, चूँकि पिछले प्रोग्राम हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से थे, खादिम रसूल जी, तो आप उनके भाई हैं, अल्लाती भाई हैं आप, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हज़रत बर्रा बिन मालिक अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अनस के अल्लाती भाई। मुझसे मैं चाहूँगा अल्लाती की ज़रा वज़ाहत फरमा दें, मेहरबानी होगी। जी बिल्कुल अहम, ये इल्मी सवाल है। बहन या भाई, ये जो रिश्ता है फ़िकी और इल्मी ज़बान में 3 किस्म का होता है। सही। एक हकीकी बहन भाई होते हैं, एक अल्लाती बहन भाई होते हैं और एक अखियाफ़ी बहन भाई होते हैं। सही। अगर दोनों के माँ और बाप एक ही हो जी, तो फिर ये हकीकी बहन भाई होते हैं। और अगर माँ दोनों की एक हो और बाप अलग अलग हो तो ये अखियाफ़ी बहन भाई होते हैं। और अगर दोनों का बाप अलग अलग हो, माँ एक हो, तो ऐसी सूरत के अंदर ये अल्लाती बहन, बाप एक हो, बाप एक हो और माँ अलग अलग हो, बाप एक हो, माँ अलग अलग हो, तो ये अल्लाती बहन भाई होते हैं। जिस तरह हज़रत अनस बिन मालिक और हज़रत बर्रा बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा दोनों के वालिद माजिद एक थे, लेकिन हज़रत अनस बिन मालिक हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बतन से थे और हज़रत बर्रा बिन मालिक की वालिदा माजिदा का नाम समहा था, तो ये उनके बतन से थे। और इस हवाले से हमारी उर्फ में इसको सतीला भी कहते हैं। तो बहरहाल ये बाप एक था और माँ दोनों की अलग अलग थी, इसलिए ये अल्लाती हुए, अल्लाती भाई थे। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भाई होना भी इनका शरफ है। वाह वाह। और हज़रत अनस बिन नदर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो शुहदाए बदर के अंदर बड़े नामवर शहीद थे जी, और उन्होंने कफ़ारा अदा किया था शुहदाए ओहद में,
انہوں نے بدر کی غیر حاضری کا کفارہ ادا کیا تھا احد کے میدان میں. جی بدر میں کسی وجہ سے غیر حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آگے کوئی مار کا درپیش ہوا تو میں بدلے چکا دوں گا. واہ واہ. تو پھر احد کے اندر انہوں نے وہ بدلہ چکایا. تو وہ حضرت برہ بن مالک کے سگے چچا تھے. صحیح. تو یہ بھی آپ کے لیے شرف کی بات ہے. اب حضرت برہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح آپ نے کہا بہت سادہ مزاج تھے, بہت نرم طبیعت کے آدمی تھے بظاہر, ٹاٹ پوش, اللہ اکبر. بوریا نشین, اللہ اکبر. عام طور پر پیوند لگا لباس, پھٹے پرانے کپڑے ہوتے تھے, 2 چادریں زیب تن کی ہوتی تھی. لیکن جب میدان جہاد میں اترتے تھے, جب میدان رزم میں اترتے تھے, حق و باطل کی رزم ہوتی, واہ واہ. جب اعلاء کلمت اللہ کی بات ہوتی, جب اسلام کی آبرو کی بات ہوتی, جب مصطفیٰ کی ناموس کی بات ہوتی, واہ واہ واہ. سبحان تو اللہ. اس وقت حضرت برہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت یہ ہو جاتی دشمنان اسلام کو دیکھ کر, کفار کو دیکھ کر, کہ ان کے بدن پر کپ کپی طاری ہو جایا کرتی تھی. اللہ اکبر. حیرت کی بات یہ ہے جس طرح آپ نے کہا نا کہ چھریرا بدن, دبلا پتن, جی. دبلا پتلا اور نحیف, لاغر لاچار بظاہر یوں ہیں, اللہ اکبر. لیکن جب دشمنان اسلام کو دیکھتے, حق کے جو مخالفین ہیں جب ان کو دیکھتے, تو اس وقت ان کے جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی اور صحابہ ان کو پکڑ لیا کرتے تھے. اللہ اکبر. ان کو جب پکڑتے, ان کو ذرا ٹھہراتے, پھر طبیعت میں ٹھہراؤ آتا, جی. تو اس ٹھہراؤ کے بعد پھر کہتے ہیں کہ ان کے اندر جو طاقت آتی تھی وہ کئی مردوں سے زیادہ ہوتی تھی. اللہ اکبر. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے بعد تشریف فرما تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے, کچہری مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سجی ہوئی ہے. حضور کے صحابہ حضور کے گرد یوں بیٹھتے ہیں جیسے شمع کے گرد پروانے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. سبحان اللہ. سبحان کأن علی رؤوسہم الطیر. اللہ. ہم نے کئی دفعہ باتیں کی جی بالکل. لیکن بار بار کرنے کو دل کرتا ہے. سبحان اللہ. اور پھر ماہ رمضان المبارک میں پروگرام کا گیپ بھی رہا, دوبارہ ربط جوڑ رہا ہے. جی. کأن علی رؤوسہم الطیر. واہ واہ. سروں کو یوں جھکا کے بیٹھتے تھے جیسے ان کے سروں کے اوپر پرندے بٹھا دیے گئے. واہ 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 واہ. یعنی حضور کی مجلس میں اور دیدار بھی کرتے تھے تو ترچھی نگاہوں سے رخ یار دیکھتے تھے. واہ واہ. بلکہ مفتی صاحب وہ جو آپ نے فرمایا تھا کہ بن مسعود کا وہ تاریخی جملہ کہ میں بڑے بڑے درباروں میں گیا, نجاشی, کیسر و کسریٰ میں, لیکن جتنا ادب محمد کے غلام کرتے ہیں اتنا ادب میں نے کہیں نہیں دیکھا. کہیں اور نہیں دیکھا. صحیح بخاری میں ہے یہ. کیا کہنا. اور دشمن کے منہ سے اس کا اظہار ہو رہا ہے, مخالف کی زبان سے جی. اس کا اقرار ہو رہا ہے. یعنی اس وقت تک عروہ بن مسعود مسلمان نہ ہوئے تھے, واہ 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 واہ. کافر تھے اور کافروں کے نمائندے بن کے آئے تھے, جاسوس بن کے آئے تھے. اب انہوں نے جو انویسٹیگیشن رپورٹ تیار کی تھی وہ یوں سمجھے کہ انہوں نے جا کے وہ خلاصہ اور رپورٹ کنکلوژن دیا. جا کے 3 دن رہے حدیبیہ کے مقام پر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے لشکر کا جائزہ لیا. 3 دن کے بعد واپس پلٹے تو جاتے ہی پہلا مشورہ یہ دیا تھا کہ لات و منات ہبل و عزیٰ کے پجاریوں, میرا مشورہ یہ ہے کہ محمد کے غلاموں سے نہ ٹکرانا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. سبحان. اب انہوں نے پوچھا کیا بات ہے, دیکھ کے کیا آ گئے ہو کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ واللہ لقد وفدت علی الملوک وفدت علی قیصر و کسریٰ والنجاشی واللہ ان تنخا ما نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک بها وجهه ورجله وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ وَإِذَا تَوَدَّا قَادُوا يَقْتَطِرُونَ عَلَى وُضُوئِهِ وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُمْ وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظْرَ تَعْظِيمَ اللَّهِ. اللہ. یہ تھا اس نے جا کے وہ جو رپورٹ اور خلاصہ پیش کیا تھا. انہوں نے کہا میں اس لیے مشورہ دے رہا ہوں کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں, قیصر کے دربار میں گیا, کسریٰ کے دربار میں گیا, نجاشی کے دربار میں گیا. کہنے لگا لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہے میں نے آج تک کسی بادشاہ کے درباریوں کو اس بادشاہ کا ویسا احترام کرتے نہیں دیکھا جیسا غلامان رسول عربی کو رسول محتشم کا احترام کرتے دیکھا. کیا کہنے. انہوں نے کہا دیکھا کیا؟ کہا یہ پوچھو کیا نہیں دیکھا. جی. وہ کسی کام کو حکم دیتے ہیں تو 1400 میں سے ہر ایک
جمپ لگا کے یوں کھڑا ہوتا ہے جیسے مجھے ہی مخاطب کیا ہے. جی وہ جب وضو کرتے ہیں تو بچا ہوا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے. واہ واہ وہ جب لعاب دہن مبارک پھینکتے ہیں تو وہ اپنے ہاتھوں پر لے کر اپنے چہروں کی زینت بنا لیتے ہیں, چہروں کا غازہ بنا لیتے ہیں. سبحان اللہ. اور وہ آخری جملہ اس سے ریلیونٹ جو ہمارا جملہ تھا, جی کہا کہ وہ تو نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے, جی وہ تو کھلی آنکھ سے دیکھتے نہیں ہیں اپنے آقا کی طرف, وہ سر جھکا کے بیٹھتے ہیں, ترچھی نگاہوں سے رخ یار دیکھتے ہیں. سبحان اللہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں, ہجرت کے کچھ عرصہ بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیٹھے ہیں, حضور واز فرما رہے ہیں, وہ سن رہے ہیں. اتنی دیر میں ایک شخص آیا بڑی تیزی کے ساتھ. جی اب بال اس کے بکھرے ہوئے ہیں, چہرہ گرد آلود ہے, جی 2 پھٹی پرانی چادریں وہ زیب تن کیے ہوئے ہیں, اور بڑے چستی کے ساتھ تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں, اور آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نہایت ادب سے سلام پیش کیا اور ایک کونے میں ہو کر بیٹھ گئے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے مستفید ہونے لگے. بڑے سر دھن کے جی. اور کان دھر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے لگے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کے دوران, میرے آقا نے دوران تکلم ایک بات ارشاد فرمائی, یہ ہے تعارف, واہ واہ یہ ہے ان کی پہچان, اور یہ صحابہ اکرام میں امتیازی پہچان ہے حضرت برہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ. اللہ ایک اکبر. یہ سبحان اللہ. اور ایک یمامہ کے میدان کا معرکہ جو ہے اس کا تاج اگر اس کا کوئی ہیرو کہلوا سکتا ہے تو حضرت برہ بن مالک ہے. کیا کہنے, سبحان تو اب یہاں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے, اور متوجہ ہو کے دیکھا حضرت برہ بن مالک تھے, وہ جو آنے والے جن کا میں نے ابھی تعارف کروایا. جی جی وہ تشریف فرماتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو پراگندہ حال ہوتے ہیں جی اور غبار آلودہ بال ہوتے ہیں, 2 چادروں میں ملبوس ہوتے ہیں, لوگوں کے نزدیک وہ بڑے حقیر ہوتے ہیں, اللہ اکبر. وہ دروازوں سے دتکارے جاتے ہیں, جی کوئی ان کو قریب نہیں بیٹھنے دیتا. لیکن فرمایا اگر وہ قسم اٹھا لیں, لو اقسم علی اللہ, واہ واہ واہ. اللہ کے قدرت کے کسی قانون کے خلاف بھی قسم اٹھا لیں جی تو اللہ کریم ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے. فرمایا برہ بن مالک ان میں سے ہے. کیا کہنے, کیا کہنے, مفتی صاحب کمال کر دی. ناظرین محترم, پھر یہ وہ بندے ہو جاتے ہیں, مولانا روم نے کہا تھا نا, گفتہ اللہ بود, جب یہ بولتے ہیں تو پھر ان کی زبان پہ خدا بولتا ہے. بظاہراً پراگندہ حال, لیکن ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کا وہ رب کائنات ان کو مقام عطا کرتا ہے کہ ان کا بولنا خدا کا بولنا, ان کا دیکھنا خدا کا دیکھنا ہو جاتا ہے. اپنے قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں. ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم, حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں, اور عظیم صحابی رسول حضرت برہ بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر جمیل جاری ہے. مفتی صاحب قبلہ, حضرت برہ بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا شمار اصحاب صفہ میں بھی ہوتا ہے, اور خاص طور پہ جو ان کا ترہ امتیاز ہے وہ جرت و بہادری, جواں مردی, تلوار کے دھنی. کیا فرمائیں گے اس کی بابت؟ بسم اللہ. بڑی اہم بات, یہ آپ کی زندگی کے 2 پہلو. جی یہ جو ایک بات میں نے ابھی ذکر کی, آخری بات, یہ آپ کی پہچان تھی کہ یہ فرمان رسول بہت بڑا, یہ آپ کے بارے میں, کیا کہنے, خاص طور پر آپ کے بارے میں, کہ حضور نے فرمایا کہ کچھ بندے ایسے ہیں, لو اقسم علی اللہ. واہ واہ. اب لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں اللہ پر قسم کھا لے. اللہ پر قسم کھانے کا کیا مطلب ہے؟ لو اقسم علی اللہ, اللہ کہ کچھ لوگ ترجمہ کرتے ہیں اللہ کی قسم کھا لے, یہ بھی غلط ہے. اہل علم سے پوچھئے, لو اقسم علی اللہ کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کے کسی قانون کے خلاف قسم اٹھا لے. اللہ اکبر. یعنی وہ یہ قسم اٹھا دیں کہ آج سورج مغرب سے طلوع ہوگا. جی لو اقسم علی اللہ, قدرت کے قانون کے خلاف قسم اٹھا لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان محبوب, مقبول, مستجاب, مقرب بندوں کی قسم کو پورا کرتا ہے اور اپنا قانون بدل دیتا ہے. واہ واہ. مفتی جس طرح حضور غوث پاک کا فرمان ہے, فرماتے ہیں کہ تقدیر معلق, تقدیر مبرم کی بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر عبد القادر کے ہاتھ اٹھ جائیں تو رب کائنات تقدیر مبرم کو بھی بدل کے رکھ دیتا ہے. بے شک ایسا ہی ہے, اللہ کے ایسے بندے ہیں, یقیناً ایسے ہیں بے شمار. تو یہ تو پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ. اب صحابہ کا یقین کیا تھا, ایک اور بات سنیے. اس بات کو سن کے صحابہ اکرام کا حضرت برہ کے بارے میں اور زبان رسالت پر اتنا کامل یقین ہو گیا تھا کہ جب کبھی کوئی مشکل پیش آ جاتی تھی, جہاں کوئی حال نظر نہ آتا,
تو حضرت برہ بن مالک کو کہتے تھے کہ آپ اب قسم اٹھا کے کہیں کہ ایسا ہو جائے گا. اللہ اکبر. جو میدان سر نہیں ہو رہا ہوتا تھا, جی جہاں فتح کے امکان نظر نہ آتے, جہاں معاملہ اٹک جاتا اور لٹک جاتا اور پھنس جاتا, تو وہاں کہتے تھے کہ اب آپ قسم اٹھا کے کہیں کہ اللہ ہمیں فتح دے گا. وہ قسم اٹھاتے تھے اور فتح مل جایا کرتی, کیا کہنے. کیونکہ حضور فرما چکے تھے. یہ ہے وہ بات. اب اچھا, آپ نے کہا کہ اصحاب صفہ میں, یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے اصحاب صفہ میں, چونکہ آپ یتیم تھے. جی جو حضرت انس کے والد اور ان کے والد تھے, جہاں ہم اپنے پہلے پروگرام میں ذکر کر رہے آئے ہیں کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ گئیں, کلمہ پڑھ لیا انہوں نے, تو حضرت انس کو بھی انہوں نے کلمہ پڑھانا شروع کر دیا تھا. تو حضرت انس کے جو والد تھے, پھر ان کے بھی وہ والد مالک بن نضر, وہ یہاں ان کو بھی دعوت دی. پہلے تو وہ کہتے رہے کہ میرے بچوں کو کیوں ورغلا رہی ہو. جی تو لیکن جب حضرت ام سلیم بعد نہ آئیں, انہوں نے اپنا مشن جاری رکھا, تو وہ یہاں سے حجاز سے چلے گئے تھے شام کی طرف اور وہاں قتل ہو گئے. صحیح. تو اب حضرت انس بن مالک بھی یتیم ہو گئے, ٹھیک. حضرت برہ بن مالک بھی یتیم ہو گئے. جی حضرت انس بن مالک خادم رسول بنے, واہ واہ, اور یہ طالب علم مدرسہ رسول بنے. کیا کہنے. سبحان اللہ. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صفہ میں آ گئے, جی اور صفہ کا وہ مرکز, جی صفہ کی وہ روحانی تربیت گاہ, صفہ کی وہ اسلامک یونیورسٹی, صفہ کا وہ مدرسہ جو ام المدارس ہے. بے شک. اور دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی علم کی بات, جہاں کہیں شعور کی بات, جہاں کہیں آگہی کی بات, جہاں کہیں تعلیم و تربیت کی بات ہوگی, جی تو وہ بات اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہو سکتی جب تک کہ صفہ کا حوالہ نہ دیا جائے. کیا کہنے. سبحان اللہ. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت برہ بن مالک اور ان جیسے جو حضور کے دیوانے تھے, شمع رسالت کے پروانے تھے, جو حضور کے غلام تھے, چاہنے والے تھے, جن کا کوئی سہارا نہیں ہوتا تھا, جن کا پرسان حال نہیں ہوتا تھا, جو زمانے کے یوں سمجھ لیں کہ تھپیڑوں سے تنگ آ چکے ہوتے تھے, تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے دامن کرم میں پناہ دیتے تھے. اللہ اکبر. اور مسجد نبوی شریف کے اندر سبحان اللہ. آپ تو تازہ ہو کے آئے ہیں, سبحان اللہ, الحمدللہ. اور وہاں کے آثار رنگ ڈھنگ نظر آ رہے ہیں آپ پر. الحمدللہ. تو حضور کے قدمین شریفین کی طرف وہ چبوترا آج بھی قائم ہے. الحمدللہ. صفہ کا وہ مسجد نبوی کے اندر ایک تھڑا بنا دیا. جی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں صفہ میں رہنے والے طلباء, صفہ میں پڑھنے والے طلباء رہا کرتے تھے, جی وہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت فرمایا کرتے تھے. اب دیکھیے, وہ بظاہر ایک چھوٹی سی جگہ, جی بظاہر وہ ایک چھوٹا سا چبوترا, لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایسی تعلیم و تربیت فرمائی, ایسا پڑھایا, ایسا سکھایا, ایسا قابل بنایا کہ اس صفہ کے چبوترے پر پڑھنے والے لوگوں میں دنیا کے ٹاپ کے جرنیل بھی بنے, واہ واہ, جج بھی بنے, لیڈر بھی بنے, سیاستدان بھی بنے, اور معلم بھی بنے. بے شک. وہ کون سی کوالٹیز ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں میں نہیں پائی جاتی, جو حضور کے صحابہ میں نہیں پائی جاتی. حضرت برہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں کے پڑھے, سبحان اللہ. پلے اور بڑے تھے, وہاں آپ کی تربیت ہوئی تھی. تو ایک ایک لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے اپنے لوہے دل پر نقش کیا, جی اپنی روح میں اتارا. جہاد کا جو جذبہ پیدا ہوا تھا وہ اس قدر جو آپ کے اندر جب میدان جہاد میں اترتے تھے تو جسم پھٹنے پہ آ جاتا تھا. تو وجہ وہی تھی کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بتایا کہ دنیا کی بے ثباتی اور آخرت دائمی زندگی, حقیقی زندگی, اور پھر شہید کا جو مقام اور مرتبہ ہے, اور شہادت کی جو موت ہے, واہ واہ واہ. یہ جو وہاں سے سنا اور سیکھا, تو پھر اس قدر جذبہ پیدا ہوا کہ ہر وقت مچلتے اور مضطرب رہتے اور بے قرار ہوتے تھے, اور یہ تمنا آرزو سجائے پھرتے تھے کہ کب وہ وقت آئے اور میں میدان جہاد میں اتروں اور جام شہادت نوش کر اچھا جاؤں. مفتی صاحب, یہاں تو حضرت برہ بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر ہم جرت اور بہادری اور شجاعت کے واقعہ دیکھیں, بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ ہیں. وہ ایک دو پروگراموں میں نہیں آ سکتے, لیکن میں چاہتا ہوں وہ یمامہ کا جو واقعہ جی ہے. میں اسی طرف آ رہا تھا, بالکل آپ نے اہم بات. تو وہ یہ تو حضرت برہ بن مالک کی زندگی کا آپ یوں سمجھیں کہ کلائمیکس ہے. اللہ اکبر. یہ تو حاصل ہے, اور وہ
نقطہ عروج اور نقطہ کمال ہے۔ واہ واہ واہ، یمامہ کا میدان جو تھا جی بنیادی طور پر آپ جانتے ہیں وہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے تھا، صحیح، اور دور صدیقی کے اندر یہ مارکہ وقوع پذیر ہوا۔ بے شک، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جی بہت سارے لوگ فتنہ ارتداد میں مبتلا ہو گئے، کچھ زکوٰۃ سے انکاری ہو گئے، جی، کچھ جھوٹے مدعین نبوت پیدا ہو گئے استغفر جو اللہ، کذاب تھے، دجال تھے، جی وہ نبوت کا دعویٰ، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیش گوئی فرما دی تھی پہلے سے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، میں آخری نبی ہوں، بے شک، لیکن میرے بعد 30 کذاب دجال پیدا ہوں گے، اللہ اکبر، اور کلہم یزعم انہ نبی و انہ لا نبی بعدی۔ بے شک، لا ریب، فرمایا ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میرے نبی نے لائے نفی جنس کے ساتھ، اللہ اکبر، جو اللہ جنس اکبر، کی نفی کرتا ہے، جی جی، یعنی جنس سے نبوت کی نفی، کیٹاگوریکل نفی، اکراس دا بورڈ نفی، ہول ہریٹڈلی تھرو آؤٹ نفی جو ہوتی ہے، جی جی، تو نبی رحمت نے فرمایا انہ لا نبی بعدی، بے شک، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یہ جو یمامہ کے میدان میں جو مارکہ ہوا، مسیلمہ کذاب جو مدعی نبوت تھا، کذاب تھا، بے شک، دجال تھا، بے شک، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے آخری ایام میں اس نے پرپرزے نکالنے شروع کر دیے تھے، صحیح، اور اس طرح کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، اور آپ دیکھیں کہ وہ بارگیننگ کرنا چاہتا تھا کہ آدھی نبوت آپ لے لیں اور آدھی مجھے دے دیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبوت میں آدھی اور پوری کا کیا سوال ہے، جی، اور نبوت دنیا میں کوئی نہیں دیتا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبوت تو اللہ کی عطا ہے، اور میں آخری نبی اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو ادھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا، تو اب وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ جو لوگ اس نے گمراہ کیے تھے، جو مرتد ہو گئے تھے، جن کو اس نے اپنے بہکاوے میں اور جھانسے میں پھانس لیا تھا، ان کا لشکر تیار کر کے وہ نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا، ریاست مدینہ کو چیلنج کرنے لگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو چیلنج کرنے لگا۔ اب اس میں اہم بات یہ ہے، حضرت برہ بن مالک جی، میں سناتا ہوں، اور وہ تو بہت بہت خوبصورت اللہ بات ہے، اکبر، ہمارے اللہ اکبر، ناظرین کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایسی بات ہے کہ اس وہاں پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن کی شان کیا ہے، وہ جو اقبال نے کہا کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، بے شک، یہ بات وہاں نظر آتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جب یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام تر چیزوں سے صرف نظر کر کے سب سے پہلے اس فتنہ کی سرکوبی کا مصمم ارادہ فرمایا اور اس کے لیے لشکر تیار کیے، کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جانتے تھے کہ عقیدہ ختم نبوت عقائد اسلامیہ واہ کی واہ واہ، بنیاد ہے، واہ 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 واہ، عقائد اسلامیہ کی اصل ہے، عقائد اسلامیہ کی بیس ہے، روح ہے۔ یعنی عقائد مفتی صاحب یعنی آپ کی گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ بہت سے فتنے تھے، لیکن ختم نبوت کا جو معاملہ ہے یوں سمجھ لیں کہ اس یہ پر دین کی کمپرومائز اساس ہے، نہیں، اساس ہے، یہ اساس ہے، بالکل اہم، اللہ یہ اکبر، ایک ہی یعنی جملے دین کی میں پوری بنیاد جو ہے عمارت جو اس پہ کھڑی ہے، عقائد اسلامیہ کی عمارت اگر کھڑی ہے تو عقیدہ ختم نبوت پہ کھڑی ہے۔ کیا کہنے یہ میں سبحان بات ہمارے اللہ، ناظرین کے لیے آسان کر دیتا ہوں۔ عقائد اسلامیہ ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ جی، ہم پڑھتے ہیں ایمان کے اندر، ایمان کی صفتوں میں اللہ پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، بعث بعد الموت پر ایمان، مرنے کے بعد زندہ کیے جانے پر اور فیصلے کے دن پر ایمان۔ بے شک، تو یہ ہے عقائد اسلامیہ۔ اب بتائیے کہ ہم میں سے کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا، کسی نے آخرت کا دن نہیں دیکھا، کسی نے مردے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا نہیں دیکھا، ملائکہ کو نہیں دیکھا، پہلے رسولوں کو نہیں دیکھا، پہلی اللہ آسمانی اکبر، کتابوں کو نہیں دیکھا، اللہ اللہ، یہ سب کچھ ہم مان رہے ہیں۔ تو کیوں مان رہے ہیں؟ کیونکہ زبان رسالت سے نکلا ہے، واہ واہ واہ، اور مصطفیٰ کی زبان کی صداقت ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا ہے۔ واہ تو واہ، جس زبان سے یہ نکلا کہ اللہ ایک ہے، میں دیکھ کے آیا ہوں، جس زبان سے یہ نکلا ہے کہ ملائکہ بھی ہیں، اور جس زبان سے نکلا ہے کہ جنت بھی ہے، آخرت کا دن بھی، اسی زبان سے ادا ہوا ہے
کہ میں خاتم النبیین بن کے آیا ہوں، ختم نبوت کا تاج میرے سر پر سجا دیا گیا ہے، میرے بعد صبح قیامت تک اور کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اگر کوئی بندہ اس بات کا انکار کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے معاذ اللہ وہ حضور کی زبان کی صداقت کو چیلنج کر رہا ہے۔ اللہ اگر اکبر۔ یہ چیلنج ہو جائے تو پھر تو عقائد اسلامیہ کی ساری عمارت گر جاتی ہے۔ جی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت عقائد اسلامیہ کی عمارت کی بیس اور بنیاد ہے۔ بے شک بے شک۔ ناظرین محترم، کیونکہ یہ زبان مصطفیٰ سے بھی ہے اور قرآن بھی گواہ ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ قرآن کی نص گواہ ہے۔ انشاءاللہ اس پہ مزید بات کرتے ہیں اور یمامہ کی طرف چلیں گے، جہاں برا بن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے عظیم تاج پہنا، اور جناب وہ جو لوگ تھے جنہوں نے ختم نبوت کا انکار کیا ان کو کیسے واصل جہنم کیا۔ اپنے قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں۔ ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں، اور ہماری خوشبختی ہے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب۔ سامعین گرامی قدر، ختم نبوت کی بات ہو رہی ہے اور یمامہ کے مارکے کی بات ہو رہی ہے، اور وہ مارکہ جس کے ہیرو اور جناب جس کا طرہ امتیاز جن کے سر پر ہے وہ برا بن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہ جہاں بڑے بڑے اکابر صحابہ جنہوں نے ختم نبوت کے لیے جانیں پیش کر دیں، بڑے بڑے اکابر صحابہ، زید بن خطاب، عمر خطاب کے بھائی، وہ بھی جناب کام آ گئے، اور جناب حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، اور بڑے بڑے اکابر صحابہ نے ختم نبوت کے لیے جان پیش کر دی، اور اس مارکہ کا جو تاج ہے فتح کا، وہ رب کائنات نے برا بن مالک انصاری کو عطا فرمایا۔ جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ جی یہ بڑی اہم بات آپ نے تو ایک دو نام ظاہر ہے اختصار کے پیش نظر ذکر کیے، لیکن یہ ختم نبوت کا وہ مارکہ تھا جی کہ جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 1200 صحابہ، اللہ اکبر، جن میں 700 حافظ قرآن صحابہ تھے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اور سبحان 70 بدری صحابہ تھے۔ بدری صحابہ، اصحاب بدر وہ ہیں جن کے بارے میں میرے آقا نے کہہ دیا تھا کہ آج کے بعد کوئی بدری صحابی جو بھی کرے نا اللہ کی طرف سے گرفت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ بدری آج کے بعد کسی مارکے میں نہیں جائیں گے، لیکن اپنا بنایا ہوا قانون خود توڑ دیا۔ جی جب یہ مارکہ درپیش ہوا تو فرمایا اب بدری بھی اٹھاؤ، یعنی ناموس اتنا مصطفیٰ نازک کی۔ مسئلہ ہے یہ، اتنا حساس واہ واہ واہ، اہم مسئلہ۔ تو 1200 صحابہ جن میں 700 حافظ قرآن صحابہ تھے، 70 بدری صحابہ تھے، انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اللہ اکبر، اور ایک روایت کے مطابق مسلمہ کے جو ماننے والے تھے، جو مرتدین تھے، ختم نبوت کے منکرین تھے، 70,000 مارے گئے، 70,000۔ جی اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مہم کو سر کرنے کا جب ارادہ فرمایا، جب ادھر توجہ فرمائی، تو آپ نے لشکر تشکیل دیے۔ حضرت اکرمہ بن ابی جہل، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قیادت میں دستہ بھیجا، اور حضرت خالد بن ولید کو کہا کہ وہ کموک لے کے پہنچیں۔ تو اب حضرت اکرمہ گئے تو وہ شوق شہادت میں اور جذبہ جہاد میں جاتے ہی انہوں نے حملہ کر دیا اور انتظار نہیں کیا۔ تو اب مسلمانوں کو بظاہر شکست ہوئی، وہاں سے قدم اکھڑے اور انہیں پیچھے ہٹنا پڑا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو انہوں نے رپورٹ بھیجی تو اتنے جلال میں آئے، حضرت ابوبکر صدیق اتنے جلال میں آئے، فرمایا کہ اکرمہ میرے سامنے نہ آنا اس وقت تک جب تک کہ منکرین ختم نبوت کا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ جی پھر حضرت شرحبیل بن حسنہ واہ واہ، ان کو کمانڈر بنا کے بھیجا، انہیں بھی یہی کہا۔ اچھا انہوں نے بھی جاتے ہی لڑائی شروع کر دی، وہاں ان کے بھی قدم پھسل گئے اور انہیں بیک فٹ پہ جانا پڑا۔ پھر حضرت خالد بن ولید پہنچے۔ اب یہاں سے وہ حضرت برہ بن مالک کے جفا کش حملے جو ہیں اور آپ کی سرفروشی اور جان نثاری اور جان بازی کا وہ مظاہرہ واہ واہ واہ، کہ تاریخ انسانی میں ایسی مثال شاید نہ ملے، کہ حد کر دیا آپ نے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے، سب سے پہلے تو آپ نے آ کے، آپ جانتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید جنہیں سیف اللہ میرے نبی نے کہا تھا کہ اللہ کی تلوار ہے، اور خالد بن ولید کی فتوحات کا راز مصطفیٰ کا بال ہے،
ہاں 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 سبحان اللہ، آپ کی ٹوپی میں سلا ہوا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہیں. واہ 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 واہ، 300 مارکے حضرت خالد بن ولید نے لڑے ہیں. 300 مارکے. جی یہ جی، کہہ دینا آسان ہے. گننا ہو نا، یہاں ہمارے جو پلیئر ہوتے ہیں یا کھلاڑی ہوتے ہیں یہ اپنے میچ گنتے ہیں، اتنے میچ ہو گئے اتنے. اللہ اکبر، وہ کوئی بڑا لیجنڈ ہوگا واہ جو واہ، 300 کو پہنچتا ہے. جی یہاں تو درجنوں میں فارغ ہو جاتے ہیں. تو یہ میچ ہیں، وہ جنگیں ہیں، مارکے ہیں، غزوات ہیں. تو 300 مارکے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑے اور 300 میں سے کسی ایک میں بھی شکست نہیں ہوئی. واہ واہ، یہاں جب آئے نا تو پہلے میدان کا جائزہ لیا. یہ بھی ایک بڑی محبت والی بات ہے، میں سنا دیتا ہوں، پتہ نہیں پھر کبھی یہ موضوع آئے گا کہ نہیں آئے گا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے میدان میں تو انہوں نے جب دیکھا دونوں طرف کی افواج بظاہر ان کی بود و باش ایک جیسی تھی، اللہ اکبر، بظاہر ان کی واہ واہ شکلیں، واہ، وہ چند دن پہلے تک وہ بھی حضور کا کلمہ پڑھتے تھے، جی جی بالکل، مسلمان تھے اور اسی دھرتی کے رہنے والے تھے. ان کا لباس، ان کا گیٹ اپ یہی تھا. تو مسلمہ خود حضور کا کلمہ پڑھتا تھا، بعد میں بے ایمان ہوا. جی تو اب حضرت خالد بن ولید نے دونوں سائیڈز پہ دیکھا نا تو بظاہر ماحول ایک جیسا تھا. واہ واہ واہ، اب سوچنے لگے کہ کیسے فرق کیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ یوں مکس اپ ہو جائیں ہاں ہاں، کہ ایک مسلمان کے ہاتھوں دوسرا مسلمان مارا جائے، مسلمان کی تلوار مسلمان پر نہ اٹھ جائے، مسلمان کے ہاتھوں مسلمان کا خون نہ بہہ جائے. جی. یہ انہیں پریشانی تھی. یعنی مفتی صاحب یوں جملہ کہہ لینا کہ ادھر بھی اذانیں ادھر بھی اذانیں، ادھر بھی نمازیں ادھر بھی نمازیں، ادھر بھی داڑیاں ادھر بھی داڑیاں، ادھر بھی دستاریں ادھر بھی دستاریں، تو امتیاز کیسے ہوا؟ ادھر بھی جبے ادھر بھی جبے، ہائے ہائے ہائے، ادھر بھی نمازیں ادھر بھی نمازیں، ادھر بھی روزے ادھر بھی روزے، جی. حج ادھر بھی حج ادھر بھی، حج ادھر زکوٰۃ ادھر بھی زکوٰۃ ادھر بھی. صحیح، بلکہ یوں آپ کہہ لیں کہ لا الہ الا اللہ ادھر بھی تھا، ہاں 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 ہاں، لا الہ الا اللہ ادھر ادھر بھی بھی تھا. تھا، سبحان اللہ. تو اب دیکھا کہ فرق کیسے ہو. تو حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے جی. البدایہ والنہایہ کے اندر، امام ابن جریر نے لکھا ہے اپنی تاریخ کے اندر تبری کے اندر، امام ابن اسیر نے الکامل فی التاریخ کے اندر لکھا ہے. یہ 3 کتابیں سیرت کے معتبر ترین جن کے حوالے میرے پاس نوٹ ہیں، جی اور بھی درجنوں کتابوں میں. حضرت خالد بن ولید پریشان ہوئے کہ اب پہچان کیسے ہو، فرق کیسے ہو کہ مسلمہ کے شیطان کون ہیں اور مدینے والے کے غلام کون ہیں، ہاں ہاں ہاں، اللہ سچے اکبر. سچے مسلمان کون ہیں. واہ 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 تو مفتی صاحب، یہ فرق کرنے کے لیے کچھ دیر تو وہ ذرا مخمسے میں مبتلا ہوئے، بالآخر ایک نسخہ کیمیا انہوں نے نکال لیا. واہ اور واہ، ان تینوں کتابوں کے الفاظ یہ ہیں: ثم نادا ہاں ہاں، بشعار المسلمین وکان شعارہم یومئذ یا محمدا. ہاں ہاں ہاں، کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ. انہوں نے ایک نسخہ امتیاز کا اور فرق کا نکال لیا، اور وہ یہ تھا کہ دونوں صفوں کے درمیان کھڑے ہو کر یا محمدہ کا نعرہ لگایا. سبحان اللہ، یعنی اس کو آپ کہہ لیں انہوں نے دونوں صفوں کے درمیان کھڑے ہو کر نعرہ رسالت لگایا. واہ واہ، یہ نعرہ رسالت نے امتیاز پیدا کر تو دیا. جس نے جواب دیا نعرہ رسالت کا پتہ چل گیا کہ یہ مصطفیٰ کا غلام ہے. کیا کہنے ہیں، یعنی کیا فرق وہاں یمامہ کے میدان میں یا رسول اللہ کا تھا، کیا کہنے، یا محمدہ کا تھا، محمد الرسول اللہ کا فرق تھا. بے شک بے یہ شک، تمام کتب کے اندر. اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل گیا مارکا اپنے عروج پہ ہے، پھر خالد کے سامنے کون ٹھہر سکتا تھا. جی ادھر حضرت برہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ پشتے لگا رہے ہیں. اسی طرح وہی کیفیت آپ کی، آپ کے سامنے جو آتا اس کو کاٹ کے رکھ دیتے اور بجلی کی طرح کوندتے اور چمکتے. حضرت برہ بن مالک کبھی کسی کے سر پر کبھی کسی کے سر پر. بالآخر جب مسلمہ کی فوج کو شکست سامنے نظر آ رہی تھی اور پہلے 2 مسلمانوں کے لشکروں کو انہوں نے بیک فٹ پہ جانے پہ مجبور کیا تھا، جی، اب وہ پسپا ہوئے. پسپائی اختیار کرتے کرتے وہ ایک قلعہ بند باغ تھا حدیقۃ الرحمن، اس کے اندر جا کے محصور ہو گئے. اور اس قلعہ کا بڑی اونچی دیواریں اور اس کا بہت بڑا دروازہ، تو انہوں نے اندر سے جا کے وہ دروازہ بند کر لیا. مسلمہ کی فوج نے اندر سے جا کے دروازہ بند کر لیا. اب وہ دروازہ تو ٹوٹ ہی نہیں سکتا، وہ اکھاڑا نہیں جا سکتا، اس کو کون کھینچے وہاں سے. واہ واہ، یہ معاملہ، وہ قلعہ بند ہو گئے ہیں، مسلمان باہر ہیں، وہ کبھی کبھی نکلتے ہیں اور حملہ کرتے ہیں، جھڑپیں ہوتی ہیں، لیکن وہ زیادہ تر اندر بند ہو گئے. مسلمان اب پریشانی میں ہیں. تو یہاں دیکھیے سبحان اللہ، حضرت برہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں مسلمانوں کو، صحابہ کو
हुजूर के गुलामों को, लश्कर के सिपाहियों को, कहते हैं कि मुझे उठा के किला के अंदर फेंक दो। अल्लाह अकबर। हालांकि वहाँ सारे दुश्मन हैं, ये सोचने की बात क्या है कि कहने? आप मुझे बताएं कि हजारों की तादाद में अंदर हैं, बल्कि 20,000 से ज्यादा अफराद थे। 70,000 मारे गए जी, 20,000 से कहाँ ज्यादा। बाग के लाखों का, हाँ बाग के अंदर, ये बाग बात के अंदर। ठीक हो गई कि लाखों का, उसका 1 लाख के करीब, 1.25 लाख के करीब जी। लश्कर था। और 20,000 तो सिर्फ बाग में मारे गए। बाग में बाद ने कहा कि 40,000, बाद ने कहा 28,000, बाद ने कहा 70,000 मारे गए अल्लाह इस मारके में। ये जी। 3 मुख्तलिफ रिवायात। तो अब उस शेर की कछार में, हाँ हाँ हाँ। भीड़ों के छत्ते में जाना है। हजरत बर्रा कहते हैं मुझे उठा के फेंक दो, वो मना करते हैं। हजरत बर्रा के साथ एक और सहाबी, उनका जज्बा जिहाद भी इसी कदर था, वो है हजरत अबू दुजाना रदी अल्लाह ताला अन्हु। अब हजरत अबू दुजाना की बात मैं बाद में सुनाता हूँ। तो हजरत बर्रा बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अबू दुजाना दोनों मिले। हाँ हाँ, सुभान अल्लाह। दोनों कहते हैं हमें अंदर जाने दो, सहाबा मना करते हैं, कहते नहीं हमें किसी तरीके से दीवार जो है वो क्रॉस करवाओ, सहाबा मना करते हैं। हजरत अबू दुजाना चूंकि जवान थे, उन्होंने छलांग लगाई और इतनी ऊंची दीवार पे कदम रखा और अंदर कूद गए। हजरत अबू दुजाना रदी अल्लाह ताला अन्हु अंदर कूद गए। वाह वाह। हजरत बर्रा बिन मालिक ने कहा कि मुझे उठाओ किसी तरीके से। बिल आखिर खुद ही तरीका बताया, एक ढाल के ऊपर बैठे जी। और कहा इस ढाल को नेजों से उठाओ सही। और मुझे उछाल के आप किले के अंदर फेंक दो। अल्लाह अकबर। हजरत बर्रा बिन मालिक ढाल पे बैठे और उन्होंने नेजों से उठाया और उठा के किले की दीवार के अंदर फेंका। हजरत वो मोहम्मदी कछार का ये शेर तलवार लेके वहां यूं जवां मर्दी से लड़ा है कि जो सामने आता है उसको तह तेग करता है। जख्म लगते हैं तीरों के, तलवारों के, नेजों के। हजारों के मजमे को चीरते हुए हजरत बर्रा बिन मालिक गए और जाके किले का दरवाजा अंदर से खोल दिया है। अल्लाह अकबर। मुस्लिम फौज के लिए रास्ता खोल दिया है। वाह वाह। अब सिपाही अंदर दाखिल हुए और फिर वहां घमसान का रन पड़ा और अल्लाह तबारक व तआला ने इस मार्के में हजरत बर्रा बिन मालिक की जफाकशी, जवां मर्दी, सरपरोशी की बरकत से मुसलमानों को फतह अता फरमाई। और हजरत बर्रा बिन मालिक के जिस्म पर 80 जख्म थे। अल्लाह हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने खैमे में लेके आए, उनका इलाज अपनी निगरानी में करवाया। वाह, वाह, वाह। और 1 महीना तक हजरत खालिद बिन वलीद वहां सिर्फ हजरत बर्रा बिन मालिक के इलाज की गर्ज से रुके रहे। क्या कहने, क्या कहने। नाज़रीन मोहतरम, जी चाहता था ये हदीक़तुल मौत जो है, इसमें बहुत सी बातें और भी मौजूद थीं। और बर्रा बिन मालिक अंसारी रज़ी अल्लाह ताला उनको रब्बे कायनात ने ख़त्मे नबुव्वत की हिफाजत के लिए जो ताज अता किया, ये इन्हीं का खासा है। रब्बे कायनात हमें भी ख़त्मे नबुव्वत की नौकरी अता फ़रमाए। और इसके साथ ही इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह अज़ीम क़ारी कुरान के साथ हम प्रोग्राम को लेकर हाज़िर होंगे, जिनके बारे में मेरे आका ने फरमाया कि मेरी इस पूरी उम्मत में सबसे बड़ा क़ारी कुरान कौन है। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में शामिल होंगे इंशाअल्लाह उस अज़ीम सहाबी रसूल के साथ। अपने मेज़बान क़ारी मोहम्मद यूनुस क़ादरी को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।